बाबा जी फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ईश्वर सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं या खुद की कोशिशें करने की कोशिश करते हैं? क्या बिना कोशिश भी खुदा अपनी आफियत और रहमत से आसानी बख्श सकते हैं? खुदा का जो निज़ाम है ना, खुदा का जो सिस्टम है काम करने का, उसमें कुछ चीजें हैं जो बगैर कोशिश के, बगैर एफर्ट के, बगैर किसी हिलो-हुज्जत के वो रब में, और वो रब हमेशा ही कर उन चीजों के अंदर ना आपकी कोई जजमेंट नहीं हो रही होती। जो चीजें खुदा ने अपने जिम्मे ले ली है ना, उसमें खुदा आपको जज नहीं करता। बाकी चीजें जिसमें आपकी वो एफर्ट को चेक कर सकता है, आपके एक्शन को चेक कर सकता है, आपकी इंटेंशंस को चेक कर सकता है, उसमें आपकी आजमाइश इन्वॉल्व हो जाती है। जहां आपकी आजमाइश इन्वॉल्व होती है, वहां वो आजमाइश के हिसाब से आपकी सपोर्ट या हेल्प करता है। कहीं आपको आपकी कोशिश से ज्यादा फल दे देगा, बिला वजह फल दे देगा, कहीं आपको बिना मांगे चीज दे देगा, कहीं जितनी एफर्ट उतना फल देगा, और कहीं एफर्ट 100 गुना और फल 2 गुना या 1 गुना देगा। तो उसने हर शख्स की एक आजमाइश का एक क्राइटेरिया बना रखा है। जरूरी नहीं है कि हमें वो किसी दुख में, कष्ट में, तकलीफ में डाले तो वो हमें आजमा रहा है। नहीं, अगर किसी को देने के काबिल किया है तो वो उसे भी आजमा रहा है कि ये देता किस तरह से है, किस अंदाज से देता है, किस इंटेंशन से देता है, और ये जो लेने वाला है इसमें कितनी गैरत है, और ये कितना रब के आगे हाथ फैलाने को और दुनिया के आगे हाथ फैलाने से बचने को तरजीह देता है। तो दोनों का अपनी अपनी जगह पे ट्रायल चल रहा होता है। रब दोनों के साथ ही डील ट्रीट कर रहा होता है। दोनों क्या, पूरी दुनिया को वो एक ही वक्त में चला रहा होता है, पूरी दुनिया का ही वो टेस्ट चल रहा होता है। यहाँ राजा भी टेस्ट में बैठा हुआ है और एक फुटपाथ पे बैठा हुआ फकीर भी टेस्ट में है। एवरीबॉडी इज अंडर द ट्रायल। हर शख्स का ट्रायल हो रहा है। किसी की बहुत ज्यादा मदद हो रही है तो वो भी तो ट्रायल में ही है ना। जिसकी नहीं हो रही वो भी ट्रायल में है। एक तरस रहा है वो भी ट्रायल में है। एक को पता ही नहीं है उसके पास कितने भंडार हैं, वो भी ट्रायल में है। तो ये मत समझें कि बिल गेट का कोई टेस्ट नहीं हो रहा, अंबानी फैमिली का कोई टेस्ट नहीं हो रहा। नो, इनका भी टेस्ट हो रहा है, ये भी टेस्ट में है। ये मत समझें कि जनाब इनके ऊपर कोई भगवान की बड़ी कृपा है। हो सकता है ये भगवान की नाराजगी हो, भगवान इनसे सबसे ज्यादा नाराज हो, और मे भी नाराजगी की वजह से इनको उसने इतनी दौलत, इतना धन, इतना कुछ दे दिया हो कि ताकि ये मुझे याद ही ना करें, ये अपने धन के गिनने के चक्कर में और उसको बढ़ाने के चक्कर में ही लगे रहे। अब किसके साथ कौन सी ईश्वर की लीला चल रही है ये हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि रब को एफर्ट करने वाले लोग पसंद हैं। अदरवाइज रब ने जब अपना नाम रब रखा है ना, तो उसने हर एक चीज जो सांस लेती है, जो जीवत है, उसके हिस्से का रिज़्क रब ने अपने जिम्मे ले लिया है। जब तक उसको जिंदा रखना है ना, उस वक्त तक उसका भोजन, उसका रिज़्क रब के जिम्मे है, और वो रब उस तक पहुंचाएगा, वो उस तक पहुंचकर ही रहना है। मगर अगर वो एफर्ट करे, कोशिश करे, और रब के उस रिज़्क के बंटवार में बीच में वो मीडियम बन जाए, जरिया बन जाए, एक सोर्स बन जाए, और रब के काम को आगे बढ़ोती में मददगार बन जाए, तो रब को ये वाली अदाएं ज्यादा पसंद है बनिस्बत इसके कि बेड पे बैठ जाए और वो ये कहे कि जनाब मेरा जिम्मा चूंकि रब के जिम्मे है, तो रब ने मुझे मेरे हिस्से का रिज़्क तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, वो पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा। मगर ये चीज रब को पसंद नहीं है। हमने एक कथा गालबन मेरे ख्याल कोई 8-10 बार इधर डिस्कस करी है कि जिसमें वो एक शख्स था और वो सफर कर रहा था जंगल में, तो उसने देखा कि एक फॉक्स जो है, एक लोमड़ी जिसकी चारों टांगें कटी हुई हैं, और वो जनाब एक जगह पे लेटी हुई है, बट वो बड़ी फैट है, मोटी है, ठीक ठाक है। तो ये शख्स बड़ा हैरान होता है कि यार
ٹانگیں اس کی ہے نہیں، شکار یہ کر نہیں سکتی، ہل جل یہ سکتی نہیں، تو یہ اتنی فیٹ، اتنی موٹی اور اتنی ہیلدی کیسے ہے؟ تو وہ اس چیز کو جاننے کے لیے ایک جگہ پہ چھپ کر کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس کا تماشا دیکھوں کہ آخر اس کو روٹی کہاں سے آتی ہے۔ تو اس نے دیکھا 2-4 گھنٹوں کے بعد ایک شیر آیا ہے، اس نے ایک ہرن پکڑا ہوا، تو وہ ایک ہرن پکڑ کے نہ تو این لومڑی کے پاس جا کے بیٹھ کے وہ جناب کھاتا ہے، جتنا اس نے کھانا ہے وہ کھا لیتا ہے، اور باقی بچا ہوا جو ہرن ہے نا وہ اس نے لومڑی کے آگے پھینک دیا اور خود چلا گیا۔ اب لومڑی نے ہل ہل کے نہ وہاں تک پہنچ گئی اور جو اس نے کھانا تھا کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، پڑی ہوئی ہے ادھر۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ اچھا لومڑی کو دیتا ہے تو یہ تو ایک بہت چھوٹا سا پرانی ہے، بہت ایک نارمل چیز ہے، بہت ایک چھوٹی چیز ہے، میں تو سپر اس کی جنریشن میں ہوں، میں تو ایک مانو جاتی ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، میں تو ساروں سے اشرف ہوں، بہتر ہوں، اور مجھے تو رب کا گیان ملتا ہے، میں تو رب کو جانتا اور پہچانتا ہوں، یہ جانور تو اتنا رب کو نہیں جانتے اور پہچانتے، تو میرے اوپر تو اس کی زیادہ بلیسنگ ہونی چاہیے، زیادہ کرپا ہونی چاہیے، زیادہ دیا ہونی چاہیے۔ لومڑی کو بیٹھے بٹھائے دیتا ہے تو مجھے جنگلوں میں بلا بھاگنے کی، اپنے رزق کے تلاشنے کے لیے ہمارے دیش کے کتنا پتہ نہیں کتنے سیوک جو ہیں وہ دبئی میں جا کے ان ان پڑھوں کی سیوا کر رہے ہیں اور وہاں اپنی جاب کر رہے ہیں، امریکہ میں گئے ہوئے ہیں، کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں، جرمنی میں گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ اس نے کہا یار مجھے اتنا رزق کی تلاش کے لیے اتنا کھپنے کی کیا ضرورت ہے، اگر لومڑی کو دیتا ہے تو مجھے بیٹھے بٹھائے دے گا نا۔ اب وہ ایک جگہ پہ ایک ندیا کے کنارے جا کے لیٹ جاتا ہے اور من میں یہ دھار لیتا ہے کہ مجھے میرا ایشور یہیں پہ بیٹھے ہوئے میرا بھوجن پہنچائے گا، لومڑی کو دیتا ہے تو مجھے بھی دے۔ اب لیٹا رہا، 1 دن لیٹا رہا، 1.5 دن، 2 دن، بھوک سے بالکل میری طرح نڈال ہو گیا، مگر اپنی ضد کا پکا ہلا نہیں۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 دن کے بعد وہ وہاں کچھ کھانے کی چیز، وہ جو واٹر میلن ٹائپ کوئی فروٹ جو ہے نا وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ بڑا اس کا من کیا کہ جلدی سے چھلانگ لگاؤں دریا میں اور جا کر اس کو پکڑ لوں اور کھا لوں، مگر ضد تو اس نے پکی دھاری ہوئی تھی کہ نہیں، لومڑی کو بیٹھے بٹھائے دیا تو مجھے بھی ادھر لیٹے لٹائے دے۔ وہ والا فروٹ جو ہے وہ کنارے آیا، لہر نے زور سے اس کو کنارے پہ مارا، وہ فروٹ کٹا پھٹا، اس میں سے جو اس کا گدا تھا کاشیں بنی، اور ایسے ہی تیز ہوا چلی، ایک کاش جو ہے نا وہ لہر کے ذریعے اڑی اور اڑ کر وہ گدا واپس اس کے ایسے منہ کے اوپر آ کر گرا۔ جیسے لومڑی کو منہ میں دیا گیا بھوجن ایسے اس کے بھی منہ میں آیا۔ تو جب اس کے منہ میں آیا نا بھوجن تو اس نے جلدی سے ہاتھ سے اس کو جو دائیں بائیں گر رہا تھا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کری تو فوراً سارا کچھ غائب ہو گیا، اور آکاش وانی آئی، ایشور کی طرف سے آسمانوں سے آواز آئی کہ میرے بندے، تو نے ایک ہی وقت میں 2 چیزیں دیکھی، تجھے لومڑی بھی دکھائی دی اور تجھے چیتا بھی دکھائی دیا۔ تو نے لومڑی کو دیکھا کہ اس کے 4 ٹانگیں نہیں ہیں، وہ مجبور ہے، اس کو میں نے پاؤں نہیں دیے ہوئے، اور چیتے کو میں نے 4 پاؤں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، دانت دیے ہوئے ہیں، شکار کرنے کی شکتی دے رکھی ہے۔ تو چیتے نے شکار کیا ہے، جو اس نے کھانا تھا خود کھایا ہے، جو بچا تھا وہ اس نے لومڑی کے آگے ڈال دیا۔ اب چیتے کو میں نے کھلانے کا ایک مادھیم بنایا، ایک ذریعہ بنایا، ادروائز تو میں آکاش سے کسی اینجل کو کہتا کہ یہاں سے جناب سیدھا ہرن لے جو لومڑی کے پاس پہنچا دو، تو یہ کام میں اینجل سے بھی لے سکتا تھا، مگر یہ کام میرے چیتے نے کر دیا۔ اب تو نے 2 چیزیں دیکھ کر لومڑی والی زندگی اپنانے کی کوشش کری، وہ تھاٹ تیرے دماغ میں ڈومیننٹ ہو گئی کہ میں بھی لومڑی کی طرح بیٹھ کے کھاؤں۔ تو شیر کیوں نہیں بنا کہ میں بھی شیر کی طرح لوگوں کو کھلاؤں؟ تجھے خیال تو نہ آیا کہ میں بھی آسٹریلیا میں جا کے اتنا کماؤں گا کہ جناب میں واپس آ کے بہت سارے لوگوں کے لیے دان کھولوں گا؟ وہ والی چیز تو نے نہ کری کہ تو شیر بنتا، اپنے حصے کا بھی بھوجن تلاش کرتا، اپنے حصے کا بھی رزق تلاش کرتا، اور بہت ساری لومڑیوں کے منہ میں بھی رزق پہنچانے کا بہانہ بنتا۔ یہ جو گھر میں ایک پتی باہر جا کے کمائی کرتا ہے اور گھر میں پتنی کو
3 بیٹیوں کو 2 بیٹوں کو جو وہ پالتا ہے، یہ سب لومڑی کے ذمے میں ہے. ان سب کو گھر میں بیٹھے بٹھائے رزق رب اس ایک شیر یا چیتے کے ذریعے سے دے رہا ہے. اور یہ وہ مت سمجھے جس کو وہ تنخواہ 80,000 مل رہی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید 80,000 میں کما رہا ہوں. اور بھائی یہ 80,000 کمانے کے قابل رب نے تجھے کیا ہی اس لیے کہ تیرے ذمے میں تیرے کاندھوں کے اوپر 5 لومڑیوں کا بوجھ ہے، پتنی کا بوجھ ہے، بیٹیوں کا بوجھ ہے، بچوں کا بوجھ ہے، نانی کا بوجھ ہے، مریضوں کا بوجھ ہے، پڑوسیوں کا بوجھ ہے، وڈو کا بوجھ ہے. تو اتنے وہ جو بوجھ اپنے سر پہ لیے ہوئے، یہ رب اس کی وجہ سے تجھے اس قابل بنا رہا ہے کہ تو وہاں سے جا کر یہ لے. تو رب کو اس طرح کا رول پلے کرنے والے جو اپنا بھوجن خود بھی تلاش کریں اور اس تلاش کیے گئے بھوجن سے بہت سارے اور لوگوں کو بھی پالیں، جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی وہ مادھیم بن جائیں، ذریعہ بن جائیں. یہ والی ادائیں رب کو زیادہ پسند ہیں بنسبت لومڑی کے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رب کو کس ادا سے زیادہ پیار ہے. باقی یہ آزمائش ہے. اگر ایک ہیلدی شخص جس نے اپنی طرف سے بیچارے نے MBA بھی کیا ہوا ہے، دھن بھی لگایا ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، انجینئرنگ کری ہے، سارا کچھ کرا ہے، مگر اچانک اگر کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے کہ شخص ہلنے کے قابل نہیں ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، کام کرنے کے قابل نہیں ہے، جاب کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ رب کی آزمائش ہے. وہ سارا کچھ چاہتا ہے کہ وہ کرے مگر نہیں کر سکتا. اب یہ اس کی یہ آزمائش ہے اور دوسری طرف سے کسی کو دینے کے قابل بنایا اس کی وہ آزمائش ہے. اور میں نے ایک ایگزامپل پہلے ایک دن دی تھی کہ یہ جو زیادہ دھن 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 ہم جو کرتے ہیں نا، بھگوان کی بڑی کرپا ہے جی، اتنا دھن ہے جی پتہ ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے. یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جن کے پاس اتنا دھن ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اتنا دھن ہے کہ ہم نے 100 ہاسپٹل بنا دی ہیں اور ہم نے 1.5 کروڑ بچیوں کی شادیاں کر دی ہیں اور ہم نے اتنے جناب غریب دیشوں میں افریقہ میں بھوجن بھیج دیا ہے، تو ہم نے تو اتنا خرچ کر دیا ہے، اتنی تو نیکیاں کوئی کما ہی نہیں سکتا. اور بھائی نیکیوں کا شمار اس طرح سے نہیں ہوئے گا. بل گیٹ تو اپنی ویلتھ کا اگر 10% بھی خرچ کر دے تو دنیا میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے، اتنا دھن اس کے پاس پڑا ہے. اب اس کو آپ ایک سادہ سی ایگزامپل سے سمجھیں. اگر ہمارے دیش کے اندر ایک سائیکل میکینک 3,000 مہینے کا کماتا ہے، اب وہ 3,000 میں سے اگر 1,000 وہ کسی جگہ پہ دان کرتا ہے یا لگاتا ہے تو وہ 30% ہو گیا اس کا، 30واں حصہ ہو گیا اس کا. اب اگر وہ 15,000 کہیں لگا دے تو 50% ہو گیا، اور اگر وہ کہیں کسی پورے مہینے کی پے ہی کہیں کسی کو دے دے تو وہ 100% دان کرنے والوں میں لکھا جائے گا. اور اگر اس نے 3,000 کمانے والے نے کہیں کسی جگہ پہ اکٹھے کر کر کے 10,000 یا 20,000 اکٹھا کیا اور وہ کسی ایک وڈو کو کسی ایک بچی کو دیتا ہے تو وہ اپنی ٹوٹل ویلتھ کا بھی وہ 5 گنا بڑھ کے یا 10 گنا بڑھ کے خرچ کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے. اب اس کو تو کبھی نہ کبھی تو 100% خرچ کرنے والوں میں لکھا جائے گا نا کہ اس نے 100% خرچ کیا ہے. ایک فقیر کو لے لیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹل فقیر ہے، خود مانگ کے کھاتا ہے، خود مانگ کے کھاتا ہے. اب ڈیلی جاتا ہے کسی لنگر میں لائن میں کھڑا ہوتا ہے اور ادھر سے مانگتا ہے، وہاں سے اس کو ایک پیکٹ ملا ہے. اب یہ ہے ہی اس پیکٹ کا مالک، یہی اس کی ٹوٹل ایسٹ ہے، یہی ٹوٹل سرمایہ ہے. اور جب یہ پیکٹ لے کے آ رہا ہے تو کسی دوسرے فقیر کو دیکھتا ہے کہ یار وہ تو اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے، وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، وہ تو لائن میں ہی نہیں جا سکتا، یہ پورے کا پورا پیکٹ اس کو پکڑا دیتا ہے. اب جب شام کو لسٹ جائے گی دان کرنے والوں کی تو یہ بھائی صاحب جس کو ایک پیکٹ ملا ہے اور اس نے وہ پورے کا پورا پیکٹ جو ہے کسی اور کو دے دیا ہے، یہ 100% دان کرنے والوں میں لکھا جائے گا. رب کے ہاں اس کا نام، یہ جو 7.8 ارب انسان ہے اس میں 100% خرچ کرنے والا کون ہوئے گا؟ وہ فقیر، وہ بیگر، وہ پور پرسن. اب جس وقت ڈے آف ججمنٹ سجے گا
رب کہے گا سب سے پہلے ان لوگوں کو لاؤ جنہوں نے میرے نام پہ 100% دان کیا ہے. اٹھ کے کون جائے گا؟ امبانی فیملی جائے گی یا بل گیٹ جائے گا؟ وہ فقیر جا رہا ہوئے گا، وہ جس نے ڈبہ دیا ہوئے گا، وہ جس نے وہ پیکٹ دان کیا ہوئے گا، کیونکہ اس کا تو سرمایہ ہی وہی ہے. تو رب کے نظام کو کہ وہ رب کس طریقے سے لوگوں کو جج کرے گا، کس طریقے سے چیک کرے گا، کس طریقے سے ریوارڈ دے گا، کیسے وہ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، ہم رب کے نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کر لیں تو شاید ہم رب کے بڑے قریب ہو جائیں گے، ہم ایسے کر لیں. یار آپ جس وقت ڈیووشنل ہو کے کچھ بھی کر دیتے ہیں آپ اسی وقت رب کے قریب ہو جاتے. شرط صرف آپ کی انٹینشن کی، ڈیووشن کی. اگر آپ ٹیلر ہیں آپ ٹیلر ہو کر بھی رب کا قرب پا سکتے ہیں. اگر آپ ایک میسن ہیں آپ میسن ہو کر بھی رب کا قرب پا سکتے ہیں. آپ ایک مندری ہیں، مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں بھی رب کا قرب پا سکتے ہیں. آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ وہاں بھی رب کا قرب پا سکتے ہیں. آپ اپنے اس شعبے، اس پروفیشن، اس لائبلٹی، اس ذمہ داری میں کتنے % رب کے ساتھ ڈیووشن ہو کے آپ وہ چیز کر رہے ہیں، رب آپ کی وہ چیزیں دیکھتا ہے. کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی اور کوئی پاپ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رب کے دربار میں زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اس کو بھر سکتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی. آپ پاؤں رکھتے ہیں نا، رکھتے ہوئے دھیان آ جاتا ہے کہ یار ادھر تو چینٹی ہے، آپ آدھا پنجا لگاتے ہیں اور ریڑھی نیچے نہیں لگاتے کہ یار اس چینٹی کو بچا لیتے ہیں اور پھر دوسرا پاؤں اٹھا لیتے ہیں. یہ والی ادا، یہ والا ایکشن جو آپ نے چینٹی کو بچانے کے لیے آدھا پاؤں لگایا زمین پہ اور آدھا نہیں لگایا، کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی یہ ادا زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے اس کو نیکی سے بھر دے. یہ کوئی پتہ نہیں، یہ رب جانتا، یہ ایشور کو پتہ ہے. بٹ ہمیں اس ورتمان میں 3D ورلڈ کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمیں لیٹ کر اس کا جاپ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں بیٹھ کر اس کی پوجا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. ہمیں جج کرنے کے لیے رب نے اس پرتھوی پہ بھیجا ہے. ہم اس ججمنٹ کے لیے ہر وقت تیار رہیں. رب کرے کہ ہماری طرف سے کی جانے والی جو ایفرٹس ہیں ان ایفرٹس کو رب اپنے دربار میں سویکار کر لے. ہماری وہ ایفرٹس رب کے دربار میں ہماری بخشش کا اور ہماری چھوٹ کا بہانہ بن جائے. جے